بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله ومولانا العظيم وفي مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله ومولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین و یا سیدی یا رحمت للعالمین و یا سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں خدا اہل محبت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی صلی اللہ علیہ یا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور بلند آواز نال سارے ہی پڑھ لو مل گئے مصطفیٰ ماشاءاللہ کتھے دے طلبان کتھے دی بن جامع مسجد دے واہ جی واہ تھا میں پھر استاذہ نو شکایت لانی ہے تو ساتھی سارے پڑھو مل کے مل گئے واہ جی واہ اور کیا چاہیے مل گئے واہ جی واہ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے ان کی رضا ایک بار محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ وہ آئے یا نہ آئے ان کی رضا وہ آئے یا نہ آئے ان کی رضا پر گھر در کھلا چاہیے گھر سجا گھر سجا چاہیے در کھولا چاہیے گھر
घर सजा चाहिए जी मिल गए मुस्तफा और क्या कह दो सारे ही कह दो मिल गए मुस्तफा। खुदा कसम गुनाह करने के इवज में न जाने बंदर बन जाते, चेहरे बिगड़ जाते, पर गुनाह भी उसी तरह जारी, बढ़ते बढ़ते गुनाह न जाने कहां तक पहुंच चुके हैं, पर चेहरे चमक रहे हैं। वजह एक ही है, मिल गए मुस्तफा। सारी हम्दो सना रब्बुल आलमीन के लिए, लातना दरूद व सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर, जिनके वसीला जलीला से रब्बुल आलमीन ने तरह तरह के नवाज से नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल जो हम सजाए बैठे हैं, और ये जो महफिल जहाँ सज जाती है ना, तो वहाँ सजने का असल मकसद ये होता है कि बाबा हजरात, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सारे हजरात तशरीफ़ लाए, इसलिए ताकि कुछ मिलेगा, हम लेंगे और अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी उसमें इनकलाब लाएंगे। अल्लाह हमें, मेरे समेत हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। ज़रा तवज्जो से बैठिएगा। अल्लाह अकबर। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुराग़े ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, फ़ायदा अपना है। हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, हम जब नमाज की नीयत करते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों मैं भी पाक हूँ, मेरा घर पाक है, मेरी बारगाह पाक है, लिहाजा बंदा गुनाहों से भरा हुआ है, इसके गुनाह ज़रा साइड पे करो। नहीं, तकरीर शुरू हो चुकी है, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, जरा तवज्जो फरमाई। मेरी बारगाह में बंदा आ चुका है, मैं पाक, बारगाह पाक, गुनाहों से लिथड़ा हुआ है, लिहाजा इसकी गुनाहों की गठड़ी बांध के जरा साइड पे करो, और एक रिवायत में है इसके सर के ऊपर रख दो, गुनाहों से थोड़ा पाक करो, पाक बारगाह में जो आया है। अच्छा, बंदा रुकू में जब जाता है तो गठड़ी गुनाह दियो थल्ले जा पई है जी। अल्लाह अकबर। मेरी उर्दू की तरफ आपने तवज्जो नहीं रखनी, मेरे लफ्जों की तरफ देखना है, मैं कह क्या रहा हूँ, तवज्जो रखिए। अल्लाह अकबर कबीरा, वो पढ़ी अल्लाह अकबर। अब उसने जनाबे वाला सजदा किया, तशहुद, सजदा, अतहियात, क़याम, रुकू, सुजूद सब फारग हुआ ना, तो अब फरिश्ते कहने लगे, मालिका पढ़ चुका है, तेरी बारगाह से अब दुनिया में आ चुका है, तेरी बारगाह से निकल चुका है, मालिका अब गुनाह वापस दे दूं। फरमाया, बारगाह नाज है ना हमारी, हैं जी। अब जिसके गुनाहों को जिसको पाक कर दिया है, अब नहीं दिल करता कि झुके मेरी बारगाह में और खाली चला जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो इसमें फायदा रब का नहीं, फायदा हमारा है। तवज्जो नहीं फरमाई है जी। फायदा हमारा, नमाज पढ़े फायदा, रोजा रखे फायदा हमारा, यानी जो ज़कात दे फायदा हमारा। जब ज़कात देते हैं माल हमारा पाक हो जाता है, बरकत हमारे रिज़्क में आती है, फायदा हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामों। इस नीयत से बैठना है, शाह जी कोई गल चंगी लगे तो या अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमा, बस बात इतनी है। तवज्जो फरमाए कमली वाले के गुलामों, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अता फरमाए। यहाँ जो महफिल सजाए बैठे हैं हजरत पाक सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम तो नहीं है दाखिल होया, 4:30 बजे दुआ कर लविए हैं जी। हाँ, नारा रिसालत, चलो टाइम मिल गया थोड़ा आगे, तुसी खुश हो गया, बोलो नारा रिसालत। अल्लाह सलामती अता फरमाए। आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अब हमने समझना ये है, क्योंकि अगर कोई तब्दीली ना आए कलमा पढ़ने के बाद भी हम बदले नहीं, वही नज़र में बेहयाई हो, वही नज़र में जनाबे वाला किरदार में बदअमली हो, और वही करैक्टर हमारा ख़राब हो, हम माँ को तस्लीम ना करें जनाबे वाला, उसका अदब ना करें, बाप को धक्के दें, उसका कहा ना माने, बड़ों का अदब ना करें, बेहयाई आम हो, फहाशी आम हो, नेट की दुनिया में मगन हो, अपनों बेगानों की खबर ही ना हो, तो फिर जुल्मत कदे के दौर की हवाएं तो हम में बची रसी हैं। लेकिन अगर मेरा सोना नबी आए, आप तशरीफ लाए, हमने कलमा पढ़ा, तो हमें उस गटा टोप अंधेरे की वादी में बसने वालों से निकलकर उजाले में आना चाहिए और नूर इस्लाम के नूर की रोशनी में आना चाहिए। उस हवाला से चंद मारूज़ा तवज्जो। मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अलबत्ता तहकीक
تمہارے لیے بہترین زندگی کا جو نمونہ اللہ اکبر رسول اللہ کی زندگی ہے، نمونہ ہے اللہ اکبر تمہارے زندگی کے گزارنے کا طریقہ کار، بہترین زندگی میرے پاک نبی کی، لجپال نبی علیہ السلام کی۔ اب میرے سونا نبی، لجپال نبی، غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آیا بندہ، اس نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، نام ہے ان کا حضرت جریر، کملی والے کی بارگاہ میں آئے، کلمہ ہلکا بگوش اسلام ہوئے، جو ہی کلمہ پڑھا اب عرض کرتے ہیں سونیا نمازیں 5 پڑھوں گا، روزہ آنے پہ روزہ رکھوں گا، نیکیاں بھی کرتا رہوں گا، لیکن سونیا ڈر بڑا لگتا ہے، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ نیکی کا حساب بھی ہوگا، ذرہ برائی کا حساب بھی ہوگا، ہر ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے لجپالا، او میرے غمخوار نبی، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے رب العالمین کے حساب لینے سے، ایسے عمل فرما دیجئے، ایسے عمل ارشاد ہو جائیں کہ جن پہ عمل کر کے مینو حساب دی لوڑ نہ پوے، ڈائریکٹ جنت چلا جاوا۔ گل سمجھ آئی؟ جی آئی تو سبحان اللہ کو، یہ ہر باری تو نہیں میں پوچھنا کہ آئی کہ نہیں، تو تسو ہاں یا نہ کرنا، بس آ جا تو سبحان اللہ، کیونکہ ویسے بھی نوائی تو سنت الاعتکاف تو بغیر گلنا تو کر نہیں سکتا باقی ہیں جی، لیکن جب بھی مسجد میں آؤ، کھانا تو حرام ہے مسجد میں، سونا بھی حرام ہے، اللہ اکبر، دنیاوی باتیں کرنا بھی ایسے نیکیوں کو کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، دنیاوی باتیں بھی مسجد میں نہیں کرنی، تو نوائی تو سنت الاعتکاف پڑھ لو، لہٰذا سب کچھ جائز ہو جائے ہیں جی۔ محبت ہے کہ باری سبحان اللہ، سارے ہی بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ سونے ہاں تو گلنا ایسیاں دسو کہ بغیر حساب تو پار چڑھ جائیے۔ اللہ اکبر، سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا جریر کلمہ پڑھ لیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا نا کہ رب کی بارگاہ میں حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ، ڈائریکٹ نہیں پھر وہ 5 ہی پڑھنی ہے جے، پھر 6 پڑھنی ہے جے، پھر تہجد بھی پڑھنی، پھر روزے بھی رکھنے، پھر نیکی بھی کرنی، پھر رستے چوں کنڈا بھی ہٹانا، پھر ایک کیا بار نا سارا کچھ دسو۔ ہن توجہ نال، اللہ اکبر، وہ ایک شخص تھا نا، شخص تو او جناب والا وہ چلا گیا قبلہ حافظ صاحب کے پاس، تو حافظ صاحب نے نا اس دور کی بات ہے، انہوں نے کہا جناب نماز بھی پڑھنی، وضو بھی کرنا، تو وضو واسطے پھر سخت عذاب ہوتا ہے اس بندے نو کہ جڑا بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، ظاہر ہے وہ غیبت کے سے نہیں بچ رہا تھا تو اسے عذاب ہو رہا تھا قبر میں، پیشاب کے چھینٹوں سے ایک نہیں بچ رہا تھا اسے عذاب ہو رہا تھا، تو وہ حافظ صاحب فرمانے لگے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ بندہ پھر ظاہر ہے ٹنڈو جا بندہ سی، اس آخیا پھر کس طرح بچیے، پھر زمین سخت بھی ہوندی ہے، تو پھر واش روم تو ہون کر گیا کس طرح، جی ہاں واش روم میں تو ہون چلیاں نا، تو پہلے دی گل ہے پھر کس طرح بچیے، انہوں نے آخیا بھائی کوئی نرم جگہ ہو تو وہاں پہ قضائے حاجت کر لی جائے تو پھر چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے جی، پھر ہر جگہ نرم بھی نہیں ہوتی، انہوں نے آیا پھر ریت وغیرہ کول ہونی چاہیے کہ بندہ اتنے سٹ کے قضائے حاجت کر لے، اس آیا ٹھیک ہے، وہ جدو اٹھیا نا تو وہ ٹر گیا، تو اس آیا پہلے تو اس مسئلے سے عمل کریے نا، وہ دابڑا نہیں ہوتا، دابڑا آ دیو تو کاری کے آ دیو ہیں جی، اے نہیں جی مٹی شٹی، وہ بائی نا اس ریت اسی سر تے رکھیا، جتھے بھی قضائے حاجت ہوگا نا تو اتھے پھر وہ جناب والا وہ کر کے نا تو وہ بھائی چاہتا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن گزر گئے، واپس آیا نہیں، وہ کسے آخیا وہ تو گیا سے مسجد تے پھر مڑنے آیا تھا، باہر ہی پھرن لگے ہیں، وہ چاہ گیا پھرن لگے ہر جگہ تے، اس آیا ایک مسئلے تے پہلے عمل کرا نا، کیونکہ اجے میں اور چانے جو کوئی نہ اڈا کو توڑا بھی نہ چاہ سکتا، پہلے ایک عمل ہو جائے تو پھر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا رب کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اے نہیں میں سیدھا سارا یہ وزن ساٹ دیو۔ ان میرے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بھی آئے، اللہ اکبر، اور عرض کی ایک صحابی تو اللہ اکبر، اس نے کہا یا رسول اللہ پھر نمازاں پھر ساریاں نہ پڑھ سکتا میں، فرمایا کتنیاں پڑھ سکنا ہے، میں جڑیاں دیہڑی والیاں نا 3 یہ پڑھ سکنا تھا، باقی عشاء تے فجر ذرا اوکھی ہے، فرمایا ٹھیک ہے نہ پڑھی،
یہ میرے سونے نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے چلو وہ دو نہ پڑھی لیکن ایک گل ہے اے سونے فرماؤ اے آمی ضرور نہیں سمجھو گا حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ فرمایا پڑھی نہ تو عشاء دا فجر اے میں آج آیا کر اللہ اکبر وہ ایک دن آیا عشاء دے ٹائم آ کے بہ رہا تکدا رہا لوگ پڑھتے رہے پھر فجر دے ٹائم ہی آیا لوگ پڑھتے رہے اللہ اکبر کبیرہ تو وہ مڑنا 2 دن 4 دن 10 دن گزرے اس آیا یار آتا جانا تا وضو کر کے پڑھن لگے کیڑی موت پہنی ہیں جی پھر آخر وہ بھی پڑھنے لگا بات کیا کہ حکمت کے ساتھ توجہ میرے سونے نبی پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جریر آنا تجھے ایسے کام بتاؤں جن پہ عمل کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے حساب بڑا آسان ہو جاتا ہے سونیا حکم فرماؤ فرمایا اے میرے غلام جریر لا تغضب ولک الجنہ اے میرے جریر اے میرے غلام کبھی غصہ نہ کرنا تیرے لیے جنت کی بہاریں ہیں ہم جناب والا اپنی زندگی پہ ذرا جناب والا غور کرنا ہوگا میرے سونے نبی کا فرمان ہے غصہ نہیں کرنا ہمارے سالن میں جناب والا مرچ زیادہ پڑ جائے ہم بیوی سے غصے میں ہو جاتے ہیں بچے بچیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن باپ کا جناب والا انداز پھر دیکھنے والا ہوتا ہے بچیاں سیم کے چپ ہو جاتی ہیں بچے ہراس ہو کے جناب والا حیران ہو کے بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں اب بیوی سے غصہ بھی کیا جا رہا ہے کپڑے ٹھیک استری نہیں ہوئے صحیح صاف نہیں ہوئے گھر کی صفائی نہیں ہوئی بس غصے سے آگ بگولا ہو گیا اب بچے جو تو کہے گا وہ بعد میں عمل کریں گے جو تو کرے گا بچے اس پہ عمل کریں گے اب جب بڑا تو ہو جاتا ہے بچہ دیکھتا ہے میرے ابا نے غصہ کیا ہے لہذا غصہ کرنا چاہیے وہ یاروں سے بھی غصہ کرے گا پھر جناب والا جب وہ بڑا ہوتا رہے گا گھر میں تیرے پیغام آئے گا اے چودھری صاحب آپ کا بچہ فلاں جناب والا قید خانے میں موجود ہے وہ وجہ کیا ہے کسی کا سر پھوڑ ڈالا ہے اس نے کسی سے جھگڑا کر لیا ہے وہ چلیا اس غصے کا انجام تو دیکھ میرے سونے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا غصہ نہیں کرنا لاکھوں بیماریوں سے نجات مل جائے گی اللہ اکبر میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو جب تمہیں غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ پھر بھی غصہ ختم نہیں ہوتا فرمایا پانی پی لیا جائے اگر پھر بھی غصہ ختم نہیں ہوتا وضو کر لیا جائے اللہ اکبر غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا فرمایا وضو کے بعد بھی اگر تیرا غصہ نہیں جاتا غسل کر لیا کر اگر تیرا غصہ چلا جاتا ہے رب کے کرم کا نزول ہو جاتا ہے ایک غلط عمل اللہ کرے ہو جائے کہ مشکل ہے ویسے انشاءاللہ کہہ دو اللہ دا کارا اللہ کرے قبول ہو جائے سارے بولو انشاءاللہ غصہ نہیں کرنا غصہ یہ پہلی بات میں ہو جا میلاد میں نو آندہ ہے باقی بھی سارے ہیں جی لیکن اللہ کرے عمل کریں ہم کیا کریں عمل کریں اگو پا میں نہ بلایا لیکن گلنا تو سچیاں کیڑا میں اپنیاں کرنا نبی علیہ السلام غصہ نہیں کرنا غصہ بابا غصہ نہیں کرنا غصے کی وجہ سے سائنس آج پہنچی ہے سائنس پتہ ہے کیا کہتی ہے سائنس کہتی ہے غصہ کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا لو ہو گیا میں وجہ کیا ہے غصہ اچھا غصہ پھر بھی قابو کوئی نہیں آیا تو پھر گردیاں تے اثر پھر گردیاں دیاں دوائیاں دا کیپسول کھاؤ پھر بھی غصہ کنٹرول نہیں تھا پھر شوگر دے ان ٹکے لو پھر بھی غصہ شوگر جدو پھٹ جائے تو پھر گل ہی ختم ہو جائے صرف تیرے غصے کی وجہ سے سائنس آزادی ہے کہ غصے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے حضور نے پہلے فرمایا غصہ نہ کریں ہیں جی دوسرے دا نقصان تک کرسیں فرمایا پہلا تو اپنا کرسیں کیونکہ غصہ نہیں کرنا ہون اگلی گل اللہ اکبر سونیا جی ٹھیک بالکل عمل فرمایا لا تغضب ولک الجنہ اگر غصہ پی جائے گا بلکہ دوسرے مقام پہ میرے رب نے بھی فرمایا اے لوگو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین
کملی والے کے غلاموں یہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو چھپا کے دیتے ہیں اعلانیہ دیتے ہیں، فرمایا والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ فرمایا ایسے لوگ جو غصہ پی جائیں اللہ رب العالمین ان کی محبت کا اعلان کر دیا کرتا ہے۔ جی پی ٹی آئی کا بڑا، نون کا بڑا اور پی پی کا بڑا اگر دوست بنا لے کوئی وزیر اعظم تو بندے بلے بلے نہیں کر لیندے ہو جی پھر اسی پھر وڈے دے ہوندے ہیں جی اسی پھر وڈے دوست ہوندے ہیں جی بندہ بھولے نہیں سماتا پھر ہماری یاری اس بڑے سے ہے۔ وہ تو سوچ جو مالک ملک جسے کہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جی گل ہی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں 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 محبت نال ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ او کھڑی والے بابے بھی ایسے یار بنا لے اے کملی والا او جے تو جنت جانا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا غصہ نہیں کرنا، ایک بات ہو گئی۔ حضرت جریر ابھی بھی بیٹھے ہیں، کملی والے نے فرمایا دوسری بات، اللہ کرے عمل ہو جائے، ان دوسری بات ان اگے چلو۔ اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا جریر جی سونا حکم ہو، فرمایا پھر جناب والا دوسری بات یہ ہے، فرمایا اپنی نظر میں حیا پیدا کر۔ تو سونی بولنا کیونکہ گل جو بڑی چنگی ہے۔ شاہ جی کوئی شعر سنا دے، کوئی ٹولے ٹپے دا تاں محفل سجدی، ایک کڑے کمج پہ گئے ہو چلیا اتھوں تے رولا ہے آسا چسکے اوپر آ گیا نہیں پھر بڑا مزہ آیا جی۔ پھر آکھیا کہ اشعار یار شعر بڑا سونا پڑیا سی نے میاں صاحب نے، بڑا مزہ آیا۔ مزہ او ہے جڑا تو عمل کر کے اپنی زندگی دا پھر قبر اچ بعد جاسے آسے مزہ بڑا آیا۔ نہیں سمجھو گل محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر۔ آج اگر ہر طرف پرفتن دور میں اگر ہر طرف لڑائی جھگڑے بغض اناد حرص لالچ حسد کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور شیطان ہم پہ سوار ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ تیری آنکھ میں حیا نہیں رہی۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان۔ فرمایا اپنی نظر میں حیا پیدا کر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایمان سے حیا ہے، یعنی ایمان تب جناب والا تک پہنچے گا جب تیرے اندر حیا آئے گی۔ اب کلمہ بھی ہم نے پڑھا، اپنے آپ کو مومن بھی گردانتے ہیں، لیکن اگر ہم جناب والا جب بھی کوئی مستور نظر آئے، کوئی جناب والا ہمیں مستورات میں سے کوئی نظر آ جائے، وہاں پہ پہلی نظر معاف یا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے پھر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں، پھر چال کی طرف نظر ہو جاتی ہے، پھر اس کے انداز کی طرف نظر ہو جاتی ہے۔ او چلیا کلمہ سلطان الانبیاء کا پڑا ہے، پھر جب اچانک سے نظر پڑ بھی جائے اپنے نبی کا فرمان یاد کر کے تیری نگاہیں جھک جانی چاہیے۔ فرمایا نظر میرے 4 منٹ کٹنے نہیں بچوں۔ یہ چیز ہے نا لیکن وہ پتہ نہیں سا
مسئلہ یہ ہے، چلو جہاں پتہ نہ ہو وہاں خاموشی بہتر ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اذان اپنی دے دی جائے نا تو پھر اذان سننے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک ہی اذان ہوتی ہے جس کا سننا ضروری ہوتا ہے، ایک اذان۔ تو اگر ہم اپنی یہاں پہ دلوا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اشارے جو شروع ہو گئے تو میں آخیا وہ وڈے مفتی بیٹھے ہیں، نہیں تھے چوپی ہو جائیے، ہیں جی ہیں جی، وگرنہ ہم نے اذان اپنی دلوانی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اذان ہوتی رہے بے شک، لیکن آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری تھا۔ اب توجہ فرمائیں، جبال نبی کے غلام ایک باری نعرہ رسالت، محبت لا سارے آنکھوں نعرہ رسالت۔ پہلی گل کیڑی تساں دسو نا، پہلی گل کیڑی ہے؟ غصہ سارے آنکھوں نا یار، اللہ کرے قبول ہو جائے غصہ۔ ہن دوسری گل فرمایا حیا اکھ جلانی ہے، کیا کرنی ہے؟ حیا، الحیاء من الایمان، فرمایا ایمان سے حیا ہے۔ اگر تو نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا تو پھر آنکھ میں کیا پیدا کر؟ حیا پیدا کر، آنکھ میں حیا پیدا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن کفر میں نا، حالت کفر میں آپ نے نا نظر ظاہرہ اس وقت تو نظر میں حیا نہیں تھی نا، عالم کفر میں انہیں کیا لوڑ، انہیں کیا ضرورت، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ نا اس حالت میں کسی سے محبت کا دعویٰ تو جناب والا کسی سے کوئی آنکھ جناب والا غیر محرم کی طرف اٹھتی رہی حالت کفر میں، لیکن جب کملی والے کے غلام ہو گئے نا، اللہ اکبر، تھے بڑے تیز، اللہ اکبر، جاتے جاتے اچانک سے دیوار بھی پھلانگ لیا کرتے، بڑے تیز تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھا نا، حضرت سرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھا تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سرید جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 35 بندے میرے کفار نے وہ اپنے اس میں لے لیے، گروہ میں رکھے ہیں، تو وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کیا سونیا ہاتھ تو سوندا پیچھے ہو گئے تو پھر رہی کیڑی گل؟ اللہ اکبر، کملی والے کے غلاموں ذرا توجہ، میرے پاک نبی کے غلاموں، میرے سونے نبی علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، حضرت سرید گئے۔ اللہ اکبر، ساری بات میں نہیں سناؤں گا کیونکہ وقت میرا بالکل مختصر رہ گیا ہے۔ وہاں سے ان صحابہ کرام کو جناب والا آزاد کروایا۔ آزاد کروانے کے بعد ایک دن جناب والا کفر کا مشورہ سننے کے لیے کافر آپس میں مشورہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں قریب بیٹھے رہے، کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر جناب والا کافر کہنے لگے کہ ہے کوئی آزاد کروانے لگا، کون آئے گا جو آزاد کروائے گا؟ ہماری حراست میں صحابہ ہیں، کون ہے جو اتنی جرت رکھتا ہے؟ آپس میں مشورے کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ اکبر کبیرہ، آپ جانے لگے مشورے سن کر، جو ہی رات کے سناٹے میں چل رہے تھے، آگے وہی عورت آ گئی جو عالم کفر میں جس کے ساتھ کو جناب والا بات چیت تھی، وہی عورت آ گئی، لیکن اب کملی والے کے غلام بن چکے ہیں۔ جو ہی دیکھا کہ سامنے عورت ہے، آپ کی نگاہیں جھک گئیں، عورت کھڑا کر کے کہنے لگی اے سرید ذرا مجھے دیکھ تو صحیح نا۔ آپ نے آنکھ کوئی نہیں کھولی۔ اللہ اکبر، وہ پھر کہنے لگی میں بڑی حسینہ جمیلہ ہوں اور دیکھ تو صحیح نا۔ کہا آگ لگاؤں تیرے حسن کو، اوے جس کی نگاہوں نے محمد عربی کا حسن دیکھا ہو۔ آپ کہنے لگے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا۔ اور کھڑی والے بابے آخیا کہ 3 مہینے اے رجی خلقت بیک یوسف کنعانی، پر جنا محمد اے عربی دتا، اور رج گئے تو جہان۔ المختصر توجہ، فرمایا غصہ نہیں کرنا، دوسری بات نظر میں حیا پیدا کرنا، تیسری بات لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام، کبھی ماں کا دل نہیں دکھانا، کبھی باپ کا دل نہیں دکھانا۔
اللہ کرے کسی بات پہ عمل ہو جائے. فرمایا تیری ماں ناراض ہو گئی, حج کعبہ کا تجھے کام نہیں آئے گا, نمازیں روزے کام نہیں آئیں گے. اگر تیرا باپ تجھ پہ ناراض ہے فرمایا پھر کچھ بھی کام نہیں آئے گا. فرمایا کبھی بھی اپنی ماں کا دل اپنے باپ کا دل دکھانا نہیں ہے. فرمایا اللہ تیرا حساب آسان فرما دے گا, اللہ تیرا میزان عمل پہ معاملہ بڑا حسین فرمائے گا. اب چوتھی بات سنو, میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات غصہ نہیں کرنا, دوسری نظر میں حیا پیدا کرنا, تیسری بات ماں باپ کا دل نہیں دکھانا, اور چوتھی بات یہ فرمائی اے میرے غلام کبھی بھی کسی سے مانگنا نہیں ہے. مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے, کیونکہ دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, دینے والا ہاتھ مانگنے والے سے بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں, ہمیں اگر بل بجلی کا زیادہ آ جائے یا ہمارے ہاں جناب والا کوئی سی بھی وافر مقدار میں کوئی چیز آ گئی پیسوں والی, ہم کہتے ہیں یارا آپ بڑے کریم ہو, بڑے لجپال ہو, لالچ کی بنا پر ہم اس کو جناب والا نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن فرمایا نانا غیر کی طرف کبھی نہ دیکھنا, ایک لالچ کے اعتبار سے آ کے اپنا ایمان گوانا نہیں. جب بھی مانگنا ہے محمد کے وسیلہ سے اپنے رب سے مانگنا ہے. محبت رائے ایک بار کیا دیو نا سبحان اللہ. ہوتا نہیں بندے مانگتے اللہ اکبر دینے کی. فرمایا دینے والا سخی ہوتا ہے جی. اور میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا البخیل لا يدخل الجنت ولو کان زاہدا. فرمایا جڑا بندہ کنجوس ہے نا جی, جڑا بندہ کنجوس ہے بخیل ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں ولو کان زاہدا, اگرچہ عبادت گزارتا زاہد زہد و عبادت کے ہیں جی. لاکھ زہد عبادت کریے نہیں ادھر موڑ ہی نہیں سنن دا, میں نے کہہ روڑا زور لان دی موڑ بناؤ تا دا ہن قضا ہو گیا ہے. نہیں ہن اگلی بار جی آ گیا ہے نا آ گیا تو پھر ہن قضا ہو گیا بادشاہ. ایسا تو میں خطیب ہی کو نہ کہ نہیں جی. پھر نعرہ رسالت سونے آواز نال نعرہ رسالت. بس یہی دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہن اگلی گل اللہ اکبر. سونے نبی کے غلاموں اللہ اکبر. فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر, مانگنا نہیں ہے دیتے جانا ہے. ہم نہ دیکھتے رہتے ہیں پھر اس نو دئیے یا نہ دئیے, اے پھر اس کام کرامت ہے اس کا دینا, اس کو دینا یا نہیں, یہ غریب ہے یا نہیں, اس کو جناب والا نہیں, یہ اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہیں ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں نہیں, پھر نہیں دینا چاہیے. ہم نہ ٹٹول کے جب 10 روپے بڑی مشکل سے نکالتے ہیں نا دیکھ دیکھ کے, پھر وہ بھی دیکھ دیکھ کے دیتا ہے. جب ہم بن دیکھے دے دینا بھائی سونے رب کا اس نے نام لیا, اللہ بھائی 10 روپے 10 ہی صحیح, اللہ 10 روپے دے, پھر وہ بھی بنا دیکھے دیتا ہے. اللہ دینے والوں میں رکھے اللہ. بلکہ وہ فقیر تھا نا, وہ ایک فقیر آیا دروازے پہ, تو اندر سے دروازے پہ دستک دی نا اس نے, تو ایک بچی وہاں پہ بیٹھی, گھر بڑا امیر و قریب, بڑا دولت مند وہ بندہ, اور بڑا ہی دولت مند, بڑا نا دولت مند. تو بچی اس کی جوان سالہ بچی روٹی پکا رہی تھی, تو دروازے پہ فقیر آیا اور اس نے کہا ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا, بس اتنا ہی اس نے کہا. تو تازی روٹی پک رہی تھی نا, تو اس نے تازی روٹی نکالی اور سیدھی جا کے اسے دے دی. یہ لے بھائی رب کے نام پہ تو نے مانگا, یہ لے. خالی تھرڈ سوات طرزیں ہی سننیاں جائے یا سبحان اللہ آخنا پیسی ہیں جی. رب کے نام پہ اس نے دے دی, جو ہی اس نے دی نا رب کے نام پہ, اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں لجپال نبی کے غلاموں, ہم پتہ نہیں کہاں پہ کیا کیا دھونے پہ لگ گئے ہیں. نہیں جی اس طرح گناہ دھلے جاتے ہیں, اس طرح بیڑے پار ہو جاتے ہیں. ہم اپنے عمل پہ مگن ہو کے نہ جانے کیا کہاں اور کون پہنچ چکا ہے. لیکن اللہ اکبر وہ کھڑی والے بابے آ گیا سی, او ساہیا کالی لوئی کالی لوئی اے میں بھی دوئی پر صاف ذرا نہ ہوئی
وچ میل نہ رہی کوئی. اب ایک بار سبحان اللہ. قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں. اس نے روٹی چا دیتی. ابا گھر آیا, باہر گیا سی, ابا گھر آیا, اس آیا بچی دن کیسا گزرا ہے ابا جی؟ کیونکہ ایک ہی بیٹی ہے, بیوی فوت ہو چکی, سب ایک ہی بیٹی باپ گھر میں رہتے ہیں, اور جوان سالہ بیٹی ہے, ابھی جوانی. اللہ اکبر. کہا بیٹی دن کیسا گزرا؟ ابا جی بڑا سونا دن گزرا, آج تو بڑا ہی سونا گزرا, کیونکہ نیکوکار کی نشانی یہ ہے جنتی کی کہ نیکی کر کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے, اور نیک بندہ جو ہوتا ہے جب گناہ کرے نا تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا تیرے اندر ایمان ہے. جب گناہ کر کے کوئی شرم محسوس نہ ہو تو پھر جناب نیکی کر کے دل خوش بھی نہ ہوئے تو پھر ایمان دا مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. فرمایا ایمان سے ہے. اب ابا جی بڑا سونا دن گزریا. اے بیٹا سونا دن کیا مانا؟ اے ابا جی آج اللہ دے نام تے ایک روٹی دیتی ہے. اللہ کے نام پہ ایک روٹی دی. اچھا روٹی دی ہے تو نے؟ کہا ہاں. انہوں سیم گئی, بچی تھی نا, بچیاں نازک مزاج. وہ روٹی دی تو نے رب کے نام پہ؟ ہاں رب کے نام پہ بابا. کہا کس ہاتھ سے دی؟ کہا یہ سجے ہاتھ نال دیتی. انہوں نے آکھیا ہاتھ تھوڑا کر کے اس ٹوکا لگا کٹ دیتا. بخیل سی نا, کنجوس سی نا. اللہ اکبر. ہن توجہ کملی والے کے غلاموں ذرا توجہ. بچی کا ہاتھ کٹ گیا, بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری, فریاد کس کے آگے کرے؟ ایک باپ ہی سہارا ہے. جب اپنا ہی بیگانہ ہو جائے تو پھر وہ جائے تو جائے کہاں؟ بچی ہاتھ کٹ گیا. اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ان بطش ربک لشدید, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب اس کا مزاج بدلنے لگا, اس کی طبیعت بیماری میں مزمحل ہونے لگی, حتیٰ کہ بیمار ہوتے 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 قریب المرگ ہو گیا, قریب الموت ہو گیا, حتیٰ کہ اسی بیماری میں ذلیل ہو کے مر گیا. اب پیچھے ایک ہی بیٹی رہ گئی ہے, ایک ہی بیٹی رہ گئی. کٹا ہاتھ ہے, کام کاج تو کر نہیں سکتی, اب کھائے تو کھائے کہاں سے؟ اب ہے بھی بچی, نوکری کرے تو کہاں پہ جا کے کرے؟ غیر شادی شدہ جوان سالہ بیٹی, آنکھوں میں آنسو آئے, رب کی بارگاہ میں التجا کی, مالکا جس حال میں تو رکھے وہی حال گوارا ہے. سچا ایمان دل میں موجود تھا. اب بچی رب کا نام لے کے باہر نکلی, برقع کیا, چہرے کو چھپایا, برقع کر کے اب دروازے پہ دستک دے کے کہتی ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا؟ وہ امیر کبیر لڑکی, وہ کوٹھیوں بنگلوں میں رہنے والی, آج کیونکہ لاٹھی بے آواز ہے میرے رب کی, آج جناب والا, آج وہ جوان سالہ بیٹی دروازے ہے کوئی رب کے نام پہ دینے والا, یوں مانگ کے گزارا کرنے لگی. لیکن کتنی دیر ضرور ہے, پر میرے رب کی بارگاہ میں اندھیر نہیں ہے. اب توجہ رکھنا, ایک وقت آیا, ایک دروازے پہ بچی نے دستک دی, اندر سے ایک حسین بی بی نے دروازہ کھولا, ایک مائی بوڑھی نے حسین نے دروازہ کھولا, ایمان کی سونی مومنہ بڑی سونی, اللہ اکبر کبیرہ. دروازہ نظر پڑی بچی کی آنکھوں پہ, کہنے لگی ہے بیٹی کسی پاک گھر کی لگتی ہے, کسی امیر گھرانے کی لگتی ہے. بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اماں جب ماں سر پہ نہ رہے, جب باپ کا سایہ سر پہ نہ رہے تو پھر ہر کوئی ماں ہی نظر آتی ہے, ہر بابا باپ ہی نظر آتا ہے. بچی کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس مائی نے اندر بلایا, اندر بلا کے اسے کھانا کھلایا. کہنے لگی مائی بڑی سونی ہے, بڑی حسینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ, میرا بیٹا موجود ہے, اگر تو کہے. ساری داستان سننے کے بعد بیٹی نے کہا بالکل ٹھیک ہے, جس طرح آپ کی مرضی. بیٹی دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ امیر گھرانے میں تعلق ہونے لگا, نسبت ہونے لگی. بچی بڑی خوش ہو گئی. بالآخر اسے سجا سوار کے, اسے دلہن بنا کے بیٹے سے شادی کر دی. اب امیر خاندان میں شادی ہو گئی. میں بڑی باتیں چھوڑ کے سیدھی
بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ۔ شام کا وقت آیا، کھانا چن دیا گیا، دسترخوان پہ کھانا بھی پڑا ہے، کھانا چن دیا گیا۔ اب کھانا کھانے کی باری آئی، کہنے لگے چلو جی دولہا اور دلہن کہاں ہیں، پہلے بسم اللہ کرو تاکہ ہم سارے کھانا کھائیں۔ خاندانی لوگ دسترخوان پہ موجود ہیں، کھانا کھانے کی باری آئی۔ اب بچی کا دایاں ہاتھ تو کٹ چکا تھا، اس کا دایاں ہاتھ تھا ہی نہیں، اس نے بایاں ہاتھ آگے کیا، کھبا ہاتھ آگے کیا، یوں ہی کھانا کھانے لگی۔ دولہا کہنے لگا مجھے پہلے ہی پتا تھا غریب لوگ، بھوکے لوگ یہ جناب والا بڑے بے ادب ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ سجے ہاتھ نال کھانی چاہیے یا کھبے ہاتھ نال کھانی چاہیے، کیا بے شرم سے لوگ ہیں۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر دیا، کیونکہ اس ڈر کے مارے ہاتھ آگے نہ کرتی کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ میرا سجا ہاتھ ہے یا نہیں، اگر انہیں عیب پتہ لگ گیا تو یہ شادی جو جڑی ہے یہ کٹ جائے گی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرا ہاتھ ہی کوئی نہیں۔ اس نے شرم کے مارے پھر بایاں ہاتھ آگے کیا، پھر طنز شروع ہو گئے، تانے دینے والے شروع ہو گئے۔ یہ غریب لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور سچے ہاتھ آگے کٹ کے روٹی کھا۔ اب بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مالکا بڑی دیر بعد مجھے سکون ملا ہے، اے میرے اللہ یہ کس امتحان میں مجھے ڈال دیا۔ بچی رو رہی تھی، ابھی ہچکیاں بندھی تھی، دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی، او میری بلدی میرے نام پر تو نے روٹی دی، میرے نام پر تیرا ہاتھ کٹا، آگے بازو کو آگے بڑھانا یہ تیرا کام ہے، تیرے ہاتھ کو واپس لوٹانا رب کا کام ہے۔ محبت نال ایک باری بولو یار سبحان اللہ۔ اللہ عام کے اسموں کو قبول فرمائے، دل سے سنا ہے، جو دل سے سنتے ہیں نا یہ قبولیت کی دلیل ہے، مسکرا بھی جوت ہے، رو بھی پوت ہے، یہ محفل دی قبولیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بنا کھا لو تو سلامت رکھا ہے۔ بڑی سونی محفل سجائی جے، بچی ہاتھ اگے کیتا، جو ہی ہاتھ اگے کیتا سنا ہاتھ پہ گئے بچوں آواز آئی تے سجا ہاتھ اگے نکلیا۔ اللہ اکبر، پہلا پھر بھی حسن میں تھوڑا کمزور، لیکن اے جڑا ہاتھ ہون اللہ اپنے نام پر دین واسطے دیتا نا، اللہ اکبر، کیا قربان جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب دل سے بات ہو نا، دل سے، اللہ اکبر، اس لیے اس آکھیا دیاں لئی اے دیاں لئی پردیس وے بابلے پترا لئی جاگیرا دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہیں کہنا، اے دیاں دیاں تقدیرا۔ غصہ نہیں کرنا میرے نال، سارے مل کے آکھو غصہ نظر میں حیا پیدا کرنی ہے، نظر میں حیا پیدا کرنی ہے۔ نمبر 3 فرمایا ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ ہمیں نا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم نا ذرا لالچی ہو جاتے ہیں، جبکہ ماں باپ کی محبت لالچی نہیں ہوتی۔ جس دکان سے تو فروٹ لے کے آتا ہے نا اور سیدھا پچھلے کمرے میں چلا جاتا ہے، امی نو نہ پتہ لگ جائے، ابے نو نہ پتہ لگ جائے، پھر ترکے امرود کٹ کے بی بی نو دیتا ہوا جا کے دے آ یار انہاں کیڑا ساری کھانی ہے، ہاں جی جا کے دے چھوڑیا چلیا۔ اے جس دکان تیری پا گا تے اج وڈا بنے ہے نا تو اے تینوں پتہ نہیں کس نے اپنا زیور بیچ کے تینوں مکان بنا دیتا ہے، زیور بیچ گیا تو تینوں دکان بنا دیتی ہے۔ وہ لمحے کو نہیں یاد، پتہ نہیں کدے کدے قرض لے گیا، ابا اپنے ہاتھ دیاں لکیراں ختم کر کے تیری پرورش کردا رہا ہے جی۔ وہ سارے لمحے ہم بھول جاتے ہیں۔ فرمایا ماں باپ کا دل، بولو ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، ماں باپ کا دل۔ اللہ کرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سونا اے میلاد ہے، اتھے عمل ہو جاتا، میلاد نہیں ہے، یہ ہے میلاد۔ نہیں جی پھر نہیں ہونا چاہیے، نہیں پھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے، انج نہیں ہونا چاہیے، انج اے کنج ہویا ہے
اے دین نہ سکھ لون لوگ اس گلوں منع کرتے ہو بھائی میلاد نہ کرو لوگ دین نہ کدھرے سکھ جان اللہ اکبر ایک بھی کو بندہ عمل کر گیا بیڑے پار نہیں ہو گئے ہیں جی محبت نہ آکھو سبحان اللہ کتے سو جی آج دیاری پھر تساں دکان تے کوئی نہ آئے تے پھر کاروبار نہیں کیتا تو انہوں نے آکھو آج مدنی مسجد وچ ساں اور کیوں اتھا مدینے والے دی گلاں ہو رہی ہیں اے گلاں کیڑیاں اے گلاں ہے یو سن کے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جی مل ویسے سارے پڑھو ہاں جملہ سارے جڑے پڑھو نا بزرگ حضرات ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ اے جڑے بچے تے نوجوان ہیں نا میرے عذر ہاتھ چاہو جنہوں اونچی آواز نال پڑھنا ہے نبی دی نعت ہے ایک منٹ ہے نہیں پڑھا نہیں جنہیں سارے اے ہاتھ کیوں چوائے پتہ ہے چاولاں دی گلوں نہیں بھائی چاول کس کس کھانے ہیں اے ہاتھ چوایا وہ اچھا کس پڑھنا ہے اے سارے او بندے محبت ہے مل گئے مصطفیٰ واہ واہ کیا چاہیے مل گئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آپ آئے یا نہ آئے ان کی رضا بس در سجا چاہیے گھر سجا چاہیے جی در کھولا چاہیے گھر سجا بس کر میاں اے محمد بخشا موڑی قلم دا گوڑا اے دکھ دنیا دے اے مک دے نہیں تے ویلا رہ گیا تھوڑا تے اے ہو میار اے محمد بخشا رکھی پیار اونا دے جڑے غلام رسول اللہ دے اے اسی غلام اونا دے نعرہ تکبیر محبت نال ایک بار ذرا جذبے نال حضور دے غلام محفل سجا کے اختتامی مراحل میں پہنچ چکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت نعرہ غوثیہ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے اللہ خوش رکھے آپ کو 3 تاریخ ہے آج جمادی الثانی کی ہیں جی ربیع الثانی کی 3 تاریخ ہے ہیں جی تو بس لمبی گل نہیں کرنی میرا ٹائم اجے بھی 4 منٹ ہے لمبی گل نہیں کرنی لیکن ایک گل جڑی میاں صاحب کی تھی انہاں آکھیا ہوئے چل او پیران دے پیر دی بارگاہ چ حاضری تے لا مہینہ بڑا سونا ہیں جی حاضری لا لویے اوتھے بھی آکھو نا سبحان اللہ انہاں آکھیا نانک دادک نانکے تے دادکے پیران دے پیر دے نانکے دادکے تکو پھر فرمایا نانک دادک اے ولوں اچا تے سچا حسب و نسب اے نبیاں نالو اے وکھنا اے ہر کارو ہر وصف اللہ رب العالمین
آپ سب حضرات کو محفل سجانے والے، لنگر پکانے والے، پکوانے والے اور تعاون کرنے والے معاونین اللہ سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے، شرکت کرنے والے اللہ سب کو سلامتیاں عطا فرمائے۔